इश्क हो खुदा करे। कल तो बारात है, मैं तो यूनिवर्सिटी अब शादी के बाद ही जा सकूंगी। तो हाँ देखो, तुम फिर से वही कर रही हो। कहाँ के लिए निकलना है? हम नहीं जा रहे जाफर, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। दुआ को एक नज़र देखने जा रहा हूँ। से दुल्हनिया, तुम्हें नहीं लगता कि ये दुनिया की सबसे अनोखी शादी होगी? क्योंकि मैंने अभी तक अपने बहनोई की शक्ल तक नहीं देखी। बहन की मैं लगूंगी बहुत प्यारी। इसकी कीमत क्या है? 80,000। तुम्हारी वफादारी मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगती है। आप उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए। आप कहें तो मैं कुछ करूं से? ठीक है, तुम जो चाहते हो करो। 80,000। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मेरे मर्ज की दवा कैसे करते हो। जी सर, अभी करता हूँ। तुझे इश्क हो खुदा करे। तुम मुझे खफा कर रही हो। अच्छा अच्छा, नाराज क्यों होते हैं? बस ठीक है ना, तो फिर कल मुझे मिलो। मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे बिना जिंदगी किसी काम की नहीं है। अब भी अपनी दुआ से नाराज हैं क्या? तुम मुझे मनाना चाहती हो ना? हाँ। ठीक है, तो फिर कल मुझे मिलो। मेरे घर वाले शादी पे जोर डाल रहे हैं। मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता। बैठो तुम, मैं आता हूँ जरा। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? जी फरमाइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सरप्राइज का मतलब समझती हो ना? यार मैं सरप्राइज देना है, इसलिए कर रहा हूँ। आप बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे आके बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। देखो, अम्मी आएंगी, एकदम से दरवाजा खोलेंगी, तुम अंदर बैठी होगी तो अच्छा लगेगा ना। उस वीडियो से या वीडियो बनाने वाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यकीन मानिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़ात से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। आई एम सॉरी। कितनी आसानी से तुम एक लफ्ज कहकर अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहती हो। मेरी खोई हुई इज्जत और वकार मुझे वापस मिल जाएगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अब फराज सब कुछ जानते पूछते कि उसके माँ बाप उसकी शादी फ़िज़ा से करवा रहे हैं, फिर भी वो दुआ को धोखा दे रहा है और उसे बार बार यही कह रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दुआ अभी ये नहीं जानती है कि जिस फराज से वो मोहब्बत करने लगी है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन का होने वाला शौहर है। अगर दुआ को ज़रा सा भी ये पता चल जाता तो वो कभी भी फ़िज़ा की शादी सरफराज से ना होने देती। दूसरी तरफ फराज भी अब दुआ को फ़ोन करेगा और उसे कहेगा कि कल तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, तो दुआ कहेगी मैं आपसे कल मिलने के लिए नहीं आ सकती हूँ क्योंकि कल बारात है, अब तो मैं शादी के बाद ही यूनिवर्सिटी जाऊँगी। ये सुनकर फराज कहेगा मुझे कुछ नहीं पता दुआ, कल तुम हर सूरत मुझसे मिलने आओगी, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। दुआ कहती है अच्छा ठीक है, आप नाराज़ मत हों। फराज कहता है तुम मेरी नाराज़गी दूर करना चाहती हो ना? दुआ कहती है हाँ। सरफराज कहता है तो कल तुम मेरे घर आ रही हो, जिसके बाद दुआ भी रज़ामंद हो जाती है। अब फराज एक तरफ तो दुआ से मिलना चाहता है और दूसरी तरफ वो अपनी शादी भी रुकवाना चाहता है, और फराज ये अच्छी तरीके से जानता है कि ये शादी रुक नहीं सकती है। इसी वजह से वो दुआ का इस्तेमाल करना चाहता है और दुआ उससे मिलने के लिए उसके घर चली ही जाती है, क्योंकि सरफराज ने तो उसे यही बोल कर बुलाया था कि मैं अपनी अम्मी से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नौशेरवा अब दुआ की एक झलक देखने के लिए बेचैन है। जिसके बाद वो अपने घर से निकल रहा था तो जाफ़र कहता है कहाँ के लिए निकलना है साहब? नौशेरवा कहता है हम नहीं जा रहे हैं जाफ़र, सिर्फ़ मैं जा रहा हूँ, दुआ को एक नज़र देखने के लिए जा रहा हूँ मैं। फिर जाफ़र कहेगा आप उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए हैं,
اگر آپ کہیں تو میں کچھ کروں صاحب۔ یہ سن کر نوشیروہ کہے گا ٹھیک ہے، تم جو چاہتے ہو وہ کرو، میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ تم میرے مرض کی دوا کیسے کرتے ہو۔ جس کے بعد جعفر ایک بچے کو ایک پرس دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اندر جو لڑکی کھڑی ہوئی ہے نا، یہ پرس جا کر ان کو دے دو۔ یہ سن کر وہ بچہ فوراً دعا کے پاس جائے گا۔ دعا کہے گی ارے بیٹا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ بچہ کہے گا باہر گاڑی میں کوئی صاحب آئے ہیں، یہ انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ جس کے بعد جب دعا باہر آتی ہے تو گاڑی میں نوشیروہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ دعا کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور دعا بھی نوشیروہ کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور دعا سمجھ جاتی ہے کہ نوشیروہ جو ہے اسے پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دفعہ اس نے میری خاطر اپنے گارڈ تک کو مارا تھا اور آج انہوں نے مجھے پرس تحفے میں دیا ہے۔ جس کے بعد دعا فراز سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ فراز اسے ایسے گھر میں لے کر آیا تھا جس گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ جس کے بعد جب فراز کمرہ بند کرنے لگتا ہے تو دعا پوچھتی ہے کہ آپ کمرہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ تو فراز جھوٹ بولے گا اور کہے گا ارے میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہا ہوں۔ میری امی آئیں گی، کمرے کا گیٹ کھلے گا اور وہ جب اندر تمہیں دیکھیں گی تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ جس کے بعد فراز دعا کو کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ اب فراز تو ایک نمبر کا ڈرپوک انسان ہے، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے تو انکار کر ہی نہیں پا رہا ہے، اور وہ ایک طرف دعا کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ جس کے بعد فراز کے امی ابو کا فون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر فراز تمہاری مہندی شروع ہو گئی ہے، تم ہو کہاں پر؟ جس کے بعد فراز دعا کے ساتھ وہ سب کچھ کر گزرے گا جس کا دعا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر سرفراز اپنے مہندی کے فنکشن میں چلا جاتا ہے۔ اس نے دعا کو ڈرنک میں کچھ ڈال کر دے دیا تھا جو پی کر دعا بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن مہندی کے فنکشن میں دعا کے والدین تو کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ آخر یہ دعا کہاں چلی گئی ہے۔ اب سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دعا گھر پر موجود نہیں ہے۔ اب اس سب میں تو قصور اگر کسی کا ہے تو وہ دعا اور اس کی دوست کا ہے۔ دعا کی دوست ہی تھی جو اسے الٹے سیدھے مشورے دیتی رہتی تھی، اور دعا بیوقوفوں کی طرح اس کی بات ہی مانتی رہتی تھی، اور دعا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا محبوب ہی اس کے لیے اتنی بڑی سزا بن جائے گا۔ جس کے بعد جب دعا پوری رات فراز کے گھر میں ہی بے ہوش رہے گی، اگلے دن جب وہ اپنے گھر واپس جائے گی تب پورا محلہ ہی دعا کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہوگا، اور دوسری طرف اسلم صاحب تو ویسے ہی اتنے غصے والے تھے اور وہ دعا کی اس حرکت پر کافی زیادہ ان کو غصہ آئے گا۔ جس کے بعد جب دعا گھر کے اندر آنے کی کوشش کرے گی لیکن اسلم تو اسے اب اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے، اور وہ کہیں گے دعا تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، پتہ نہیں کہاں پوری رات گزار کر آ رہی ہو، جس کی وجہ سے تمہاری بہن کی شادی بھی اب داؤ پر لگ گئی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری باقی دونوں بیٹیوں کی زندگیاں بھی برباد ہوں، اسی لیے بہتر یہی ہوگا دعا کہ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، آج سے تمہارا اور ہمارا رشتہ ختم ہے۔ دعا کافی زیادہ روئے گی اور وہ کہے گی ابا مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، اور دعا کی بہنیں بھی اپنے ابا سے کہیں گی کہ آپ دعا کو اندر آنے دیں، اور دعا کی امی بھی کہیں گی کہ دعا کو اندر آنے دیں، وہ بیچاری کہاں جائے گی، لیکن اسلم صاحب تو کسی کی ایک نہیں سنتے ہیں اور وہ دعا کو گھر کے اندر نہیں آنے دیتے ہیں۔ جس کے بعد دعا گھر سے چلی جائے گی اور وہ ایک پارک میں جا کر بیٹھ جائے گی، اور پھر اسے پچھتاوا ہوگا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی بات نہ مان کر کتنا غلط کیا، اور اس فراز نے اسے کس طرح دھوکہ دیا ہے اور سب کے سامنے اسے بدنام کر کر رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف کشمالہ نے تو
نوشیروہ کا جینا حرام کر کر رکھا ہوا ہے۔ اب نوشیروہ تو اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کشمالہ ہی ہے جو مسلسل نوشیروہ کو تنگ کر کر رکھتی ہے، لیکن نوشیروہ پر اس کی محبت کا بالکل بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اسے آج بھی اپنی بھابھی ہی سمجھتا ہے اور یہ رشتہ جو ہے وہ کاغذی رشتہ ہی سمجھتا ہے۔ اس نے کبھی بھی کشمالہ کو اپنی بیوی کی حیثیت دی ہی نہیں ہے۔ جس کے بعد کشمالہ اپنے سسر اور ساس سے کہے گی کہ کہیں نوشیروہ نے اس لڑکی سے دوبارہ تو ملنا جلنا شروع نہیں کر دیا ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ یہ سن کر نوشیروہ کے ابو کہیں گے نہیں بیٹا، ہم نے پتہ کروایا تھا، اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد اگلے دن فراز اور فضا کی شادی ہو ہی جاتی ہے اور اس شادی میں دعا شرکت نہیں کر پاتی ہے، لیکن ابھی تو فضا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بہن کی زندگی جس نے برباد کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر فراز ہی ہے۔ لیکن دعا کے گھر والے تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ دعا کہیں بھاگ گئی تھی، لیکن دعا تو اس فراز کے پاس ہی گئی تھی۔ اس فراز نے یہ سوچا کہ اگر دعا میری نہیں ہو سکتی ہے نا تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، اسی لیے اس نے دعا کو بدنام کر دیا۔ جس کے بعد جب دعا اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گی تو پھر وہ دوبارہ پارٹیوں وغیرہ کے چکر میں پڑ جائے گی اور وہاں پر جا کر ڈانس کرا کرے گی اور اس سے بھی وہ پیسے کمایا کرے گی۔ لیکن جب یہ بات نوشیروہ کو پتہ چلے گی کہ دعا کے ابو نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور اب دعا اس طرح کے کام کر کر اپنی زندگی گزار رہی ہے تو یہ دیکھ کر تو نوشیروہ کو کافی زیادہ دکھ ہوگا۔ اب نوشیروہ یہی چاہتا ہے کہ وہ دعا سے شادی کر لے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا دعا اور نوشیروہ کی شادی ہو پائے گی اور کیا فراز فضا کے ساتھ خوش رہ پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف عثمان اس آدمی سے بالا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ عثمان کہتا ہے مجھے اس کا نام نہیں پتہ ہے، لیکن مجھے قرض چکانا ہے کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے تم شاید نکودا کی بات کر رہے ہو، وہ ہمارے شہر سے دور ایک جگہ پر رہتی ہے۔ عثمان کہتا ہے کیا آپ کو پورا یقین ہے؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے دیکھو بیٹا، میری بات غور سے سنو عثمان۔ اس کے بعد دوسرا منظر سامنے آتا ہے جہاں کالانوس کے سپاہی روانہ ہو گئے تھے اور وہ تیزی سے آئی گل کو اغوا کرنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ صوفیہ نے کہا تھا کہ ہم آئی گل کو اغوا کر لیں گے اور اس کے بدلے میں ہم عثمان کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اسی طرح اپنی مقدس امانتیں واپس لے سکتی ہے جو سمجھ رہی تھی کہ وہ عثمان نے چرائی ہیں، لیکن وہ دراصل بالا اور گونجا نے اس کے کمرے سے چرائی تھیں۔ دوسری طرف نہر کے کنارے ساری خواتین کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بورجن بہت غصے سے لکڑی سے رکھ رکھ کر کپڑے پر مار رہی ہوتی ہے اور وہ اپنا غصہ نکال رہی ہوتی ہے، تو آئی گل اسے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے بورجن۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بس کر دو، اب تمہارا غصہ تمہارے لیے زہر بن رہا ہے بورجن، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟
بورجن کہتی ہے پہلے عباس اور اب سپاہی، پتہ نہیں وہ سب آخر کون سی مشکل میں پھنس گئے ہیں آئی گل، میں بہت پریشان ہوں، اسی وجہ سے ہمارے قبیلے میں امن و سکون نہیں رہا ہے، پتہ نہیں عثمان صاحب نے ہماری کتنی جانیں اور ضائع کرنی ہیں۔ پھر بورجن کہتی ہے تم اتنی کیوں پریشان ہو، عثمان ایک دن تمہیں بھی اسی طرح استعمال کر کر پھینک دے گا آئی گل، اور اس دن وہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہوگی جو تم ابھی اس سے پیار کرتی ہو۔ آئی گل کہتی ہے تم دراصل اس وقت تکلیف میں ہو اور جو تم کہہ رہی ہو یہ سب تم غصے میں کہہ رہی ہو، لیکن ہم اللہ کی تقدیر کو بھلا کر عثمان کو الزام لگا رہے ہیں، عثمان کی تکلیف ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، سمجھ لو تم۔ بورجن کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں، عباس شہید ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف عثمان صاحب کی لاپرواہی ہے، مزید میں اور کچھ بھی نہیں سنوں گی، جس دن تم سے تمہارا کوئی پیارا جدا ہوگا اس دن میں تم سے یہ سوال پوچھوں گی کہ تمہیں کیسا لگتا ہے آئی گل۔ پھر وہ کہتی ہے بورجن مجھے اکیلا چھوڑ دو، یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلی جاتی ہے، آئی گل اسے روکنے لگتی ہے لیکن وہ نہیں رکتی، پھر سپاہی بھی آ جاتے ہیں تو آئی گل انہیں روک لیتی ہے اور پھر خود وہ چل پڑتی ہے بورجن کے پیچھے، بورجن ایک طرف آ جاتی ہے اور وہ نہر کے کنارے تھی جہاں کالانوس کے سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں آئی گل بھی اس کے پیچھے پیچھے ادھر ہی آ جاتی ہے اور بورجن عباس کو یاد کر رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو کالانوس کا آدمی تھا آئی گل کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہی ہے دمدار کی بیٹی، سپاہی آنے سے پہلے ہی ہمیں کام ختم کرنا ہوگا، چلو جلدی کرو۔ پھر آئی گل بورجن کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم ابھی تک عثمان سے ناراض ہو، یہ بات تم یاد رکھو کہ وہ تمہارے ہی پیارے کا انتقام لینے کے لیے گیا ہے، بورجن کے آنسو صاف کرتی ہے پھر آئی گل۔ پھر بورجن کہتی ہے میرا عباس مجھ سے بچھڑ گیا ہے آئی گل، بچھڑ گیا ہے، ابھی بھی تمہیں انتقام کی امید ہے، تم نہیں جانتی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اتنے میں کالانوس کے سپاہی وہاں آ جاتے ہیں تو بورجن اور آئی گل خنجر نکال لیتی ہیں اور کہتی ہیں تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ پھر وہ آدمی کہتا ہے عثمان نے حاکم کو مار دیا اور عثمان کو پکڑنے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اتنے میں ایک آدمی پیچھے سے آہستہ آہستہ آئی گل کی طرف بڑھنے لگتا ہے، پھر وہ آدمی مسکرا رہا تھا، اتنے میں وہ آدمی اشارہ کرتا ہے کہ آئی گل کو مار دو، تو آئی گل بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اسے لات مار کر نہر میں گرا دیتی ہے، لیکن ان کے پاس تلواریں موجود تھیں اور یہ دونوں خنجر سے مقابلہ کر رہی تھیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور یہ دونوں اکیلے تھیں۔ پھر ایک سپاہی آئی گل کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور تلوار رکھ دیتا ہے، پھر ایک سپاہی چماٹ مارتا ہے رکھ کر بورجن کو، تو بورجن گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور کالانوس اور اس کے ساتھی آئی گل کو پکڑ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔
اور بورجن بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف مہمان خانے میں توڑ سرداران کا جرگہ جاری تھا سوگٹ کے سرائے محل میں، جہاں سب لوگ موجود تھے اور جرگے کی سربراہی دھندار کر رہا تھا، اور وہ سب لوگ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر دھندار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کیا ہے، اسی کے نام سے ہم جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر دھندار کہتا ہے اوس کے بہادر سرداروں، آپ ہماری صورتحال سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ہم یہاں بازنطین میں ارطغرل غازی کی وجہ سے آئے تھے، اور ہم نے یہاں اپنا پرچم سربلند کیا، اور ابھی تھوڑا مشکل وقت آیا ہے، لیکن ہمارے ریوڑوں اور جانوروں میں اچھا خاصا اضافہ بھی ہوا ہے نا۔ لیکن بہت مشکل وقت ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے اور کسی کے پاس پانی نہیں ہے، اور کسی کے پاس رہنے کے لیے جگہ کا مسئلہ ہے، اور سونے پر سہاگا کے لٹیروں نے ہمارے قافلوں پر حملے کیے اور ہمیں لوٹ بھی لیا۔ بہت لٹیرے ہو گئے ہیں ان علاقوں میں۔ جرگے کے سرداران بھی دھندار کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ پھر دھندار کہتا ہے اسی وجہ سے ہم نے سب کے زخموں کا مرہم اور سب کے لیے فائدہ مند ایک چیز کی، اور یہ تھا اتحاد، ہمارا اوس قبائل کا اتحاد۔ مختصر یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے گورنر ساتھی سے یوگلوس سے معاہدہ کر لیا ہے، امن کا معاہدہ کر لیا ہے، اس طرح وہاں بھی امن ہوگا اور یہاں بھی، اور ہم خوشحال ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے اب سامان دوسرے بازاروں میں بھی بکیں گے۔ اتنے میں دھندار دیکھتا ہے کہ ایک سردار بہت زیادہ غصے میں تھا، تو دھندار کہتا ہے خیر ہے شمسا سردار، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے دھندار صاحب، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، ارطغرل صاحب ہمیں یہاں پیسے کمانے کے لیے نہیں لائے تھے، بلکہ ہم اپنے دشمنوں کے سینے میں خنجر گھونپنے کے لیے آئے تھے۔ ہم یہاں کافروں کو مارنے کے لیے نہیں اور ان سے نہ دوستی کرنے کے لیے آئے تھے، ہم یہاں عالم اسلام کو نظام عالم دینے کے لیے آئے تھے اور اپنا مقصد آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے، یعنی کہ ہم صلح کر کر کافروں کو بھائی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ پھر دھندار کہتا ہے میں جانتا ہوں کائی قبیلے کے بہادر سردار شمسا صاحب کہ نظام جو ہے وہ تلوار سے قائم نہیں کیا جاتا ہے، شہر فتح کیے جاتے ہیں تلوار سے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کتنے بہادر ہیں اور کتنی بہادری سے لڑا کرتے ہیں، لیکن نظام قائم کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں بات چیت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نظام عقل مانتا ہے، پیسے چاہتا ہے، بھائی چارہ چاہتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے شمسا لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا ہے دھندار صاحب۔ دھندار کہتا ہے آپ کو لڑائی کی نہیں بلکہ امن کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ہم کب تک آخر ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے؟ ہم نے آپ کو کئی بار کہا کہ آپ کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن آپ نے نہیں کی،
پھر گندوز بھی ہنسنے لگتا ہے اور سب اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ سمسا سردار جو تھا وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ سب چونک جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ دھندار کو مار تو نہیں دے گا۔ پھر وہ کہتا ہے جس دن سے ہم نے اپنی تلوار اٹھائی ہے آج تک میں لڑ رہا ہوں، شاہین کے پروں کو بستر اور آسمان کو اپنا خیمہ بنایا ہے۔ بہادروں کا دوست اور غداروں کا دشمن ہوں۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کو میں جانتا ہوں دھندار صاحب، لیکن سمسا جنگ کا نام سن کر سمسا کی تلوار بھی بہت بے چین اور پاگل ہو جاتی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس تلوار سے محبت کرتا ہوں اور شادی میری موت والے دن ہوگی۔ یہ سن کر بمسی مسکرانے لگتا ہے کیونکہ کسی زمانے میں بمسی بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ دوسری طرف باہر بازنطینی سپاہیوں کا دوست عالیشار پہنچ جاتا ہے جو ایک سلجوق تھا، لیکن یہ بھی ایک غدار ہوتا ہے، اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آج یہاں آ گیا تھا اور اس کے سپاہی آگے بڑھ رہے تھے اور لوگ اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سلجوق کا بندہ ہے اور یہ بہت وفادار ہوگا۔ پھر وہ سوگٹ میں اندر آ جاتا ہے اور گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے۔ اندر گندوز کہہ رہا تھا کہ پھر وہ کہتا ہے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی تلواریں رکھ دی ہیں، لیکن ہر وقت جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور حاکم سے ہم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اتنے میں عالیشار اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جہاں میں نہیں ہوتا وہاں امن بھی نہیں ہو سکتا ہے گندوز صاحب۔ پھر وہ کہتا ہے میں اب تک آپ کو سمجھ نہیں پایا۔ یہ سن کر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کرتے ہیں۔ پھر دھندار کہتا ہے ہوا کا رخ آپ کو یہاں لے ہی آیا عالیشار صاحب، خوش آمدید۔ عالیشار دھندار کا ہاتھ کس کے پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن میں نے جو سنا وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا دھندار صاحب، آپ نے حاکم کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ بھی میری مشاورت کے بغیر اور میری رضامندی کے بغیر۔ پھر وہ کہتا ہے یہاں جو تمام خیمے ہیں یہ کس کی اجازت سے یہاں مقیم ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ سب یہاں کس کی وجہ سے موجود ہیں؟ اور یہ نہیں کہ میں ہمیشہ آپ پر ہی نظر رکھتا ہوں۔ گندوز کہتا ہے آپ مطمئن تو ہیں عالیشار صاحب؟ اللہ کے حکم سے ہم آپ کا احترام کرنا کبھی بھی نہیں بھولے ہیں۔ پھر دھندار ہمت کر کر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا دروازہ خلاف کا نہیں بلکہ حمایت کرنے کا ہے عالیشار صاحب، اور ہم ہمیشہ آپ کے ہی ساتھ دیتے ہیں۔ اتنے میں باہر سے آواز آتی ہے کہ پیچھے ہٹو، مجھے دھندار صاحب سے ملنا ہے۔ بورجن کی آواز تھی یہ۔ پھر بورجن اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے دھندار صاحب۔ پھر بورجن نیچے گر جاتی ہے تو بمسی پوچھنے لگتا ہے کیا ہوا ہے بورجن بیٹا، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔
پھر دندار بھی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے منہ پر چوٹیں لگی ہوئی ہیں۔ تو بمسی کہتا ہے یہ کس نے کیا؟ بتاؤ کس ذلیل نے تمہارے پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ لو پانی پیو۔ بورجن پانی پینے لگتی ہے۔ پھر بورجن کہتی ہے بابا کالانوس کا کمانڈر آئیگول کو اغوا کر لے گیا ہے۔ یہ سن کر دندار چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ کہاں سے اس نے آئیگول کا اغوا کیا؟ بتاؤ، جواب دو مجھے، بولو۔ پھر وہ کہتی ہے بورجن کہ نہر پر ہم کپڑے دھو رہے تھے کہ اسی دوران اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور وہ آئیگول کو زبردستی لے گئے ہیں۔ مجھے چھوڑ دیا یہاں تاکہ میں آپ تک خبر پہنچا سکوں۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے اچھا تو وہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ بورجن یہ بتاؤ وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو بورجن کہتی ہے وہ عثمان چاہتے ہیں وہ لوگ۔ یہ سن کر وہ سب چونک جاتے ہیں۔ پھر بورجن کہتی ہے اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو بلایا ہے جناب، عثمان نے حاکم کو قتل کر دیا۔ بمسی کہتا ہے عثمان؟ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں اور انہیں یقین نہیں آتا کہ عثمان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ پھر بورجن کہتی ہے انہوں نے آئیگول کو اس لیے اغوا کرا ہے تاکہ وہ عثمان کو تلاش کر سکیں۔ بمسی کہتا ہے بورجن عثمان قبیلے سے نکل کر قلعے گیا ہوگا تاکہ وہ عباس کے قاتلوں کو تلاش کر سکے۔ ہمیں لگتا ہے گندز صاحب کہ عثمان کو کچھ اہم چیزیں ملی تھیں اور کوئی اسے روکنا چاہتا ہے۔ اتنے میں گندز کہتا ہے چچا عثمان کی جان خطرے میں ہے۔ پھر دندار کہتا ہے گندز تم سپاہیوں کو اکٹھا کرو، جنگ کی تیاریاں کرو۔ ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے جائیں گے۔ اگر ہم قلعے سے واپس نہ آ سکیں تو تم قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ اب یہ میرا حکم ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر دندار جانے لگتا ہے۔ وہ سمسا سردار کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں نے آپ کو کہا تھا۔ دندار کہتا ہے یہ کافروں کی زبان ہے، چلیں۔ اتنے میں عالی شار بول پڑتا ہے اور کہتا ہے دندار صاحب ہمارے ہوتے ہوئے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ پہلے ضروری احتیاطی تدابیر لیں اور سلطان کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں۔ دندار کہتا ہے جب عزت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ جھنڈے والے سرکار کا فرض نبھائیں، میں چچا اور باپ کا فرض نبھاتا ہوں، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر دندار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر عالی شار کہتا ہے دیکھو ذرا کائی کے سردار دندار کو، ان کا شکار بہت قیمتی ہے اور کبھی بھی یہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے عباس کے قاتلوں کا پیچھا کیا ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر عالی شار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں واحد سارہ کے پاس آئے گا اور کہے گا یہ کچھ پیسے ملے ہیں اور یہ ہاسپٹل والوں نے واپس کیے ہیں، اسے رکھ لو۔ دوسری طرف شینا سرفراز کے گھر کے باہر آ گئی تھی اور وہ سرفراز سے کہتی ہے میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، نیچے آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تو سرفراز کہتا ہے تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شینا کہتی ہے تم باہر آؤ، میں نے کہا نا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اتنے میں سرفراز کی بیوی بھی کمرے میں آ جاتی ہے اور سرفراز تو کافی زیادہ گھبرا گیا تھا کہ آخر وہ اپنی بیوی کے سامنے کیسے شینا سے ملنے کے لیے جائے گا۔
دوسری طرف سارہ کی امی سارہ کے پاس آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا کیا ہوا ہے؟ سارہ کہتی ہے امی ابھی ابو نے مجھے آواز لگائی تھی۔ نہیں امی میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، مجھے ابو کی آواز آئی تھی۔ سارہ کی امی کہتی ہیں ارے بیٹا کوئی نہیں ہے، چلے گئے تمہارے ابو۔ سارہ کہتی ہے مجھے ان کی آواز آئی تھی امی، ابو نہیں گئے ہیں۔ یہ سن کر سارہ کی امی کہتی ہیں وہ تمہارے اندر کی آواز ہے بیٹا۔ دوسری طرف دانیال اپنے آفس میں ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ سارہ کے والد کی طبیعت کیسی ہے، آپ پتہ تو کریں ذرا۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے کل ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ بات مجھے آج پتہ چلی ہے۔ یہ سن کر تو دانیال کو کافی زیادہ دھچکا لگتا ہے اور وہ کافی زیادہ اداس ہو گیا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ خراب ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ دوسری طرف شاہانہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھیں ابھی سارہ کا باپ مرا ہے، وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹے گی اور اگر وہاج نے اس کے آنسو پوچھتے پوچھتے اسے اپنے دل میں جگہ دے دی تو تم کیا کرو گی؟ دوریا کہتی ہے امی آج بھی وہاج سارہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے۔ جس کے بعد شاہانہ سارہ کے گھر میں آ جائیں گی اور کہیں گی سارہ کی امی سے کہ اس کے پیر میں زنجیر ڈال کر رکھو نہیں تو یہ کوئی نیا چاند چڑھا کر آئے گی۔ سارہ کہتی ہے مت بھولیں میں بھی دوریا کی طرح آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر شاہانہ کہتی ہیں تمہارا کیا مقابلہ ہے دوریا سے؟ وہاج نے تمہیں دھتکار کر میری بیٹی دوریا سے شادی کی ہے۔